व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज बात करेंगे थोड़ी इमरान खान साहब के हवाले से। उनके एक बयान को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पीटीआई कभी कुछ कहती है और उसके कुछ और रहनुमा कुछ और उस पर मौक़िफ़ लेते हैं, और हुकूमत ने इसके ऊपर डेफिनेटली एक मौक़िफ़ अपनाया है। सहाफ़ी भी इसके बारे में कोई राय रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या GHQ जाने की कॉल दी थी या नहीं, इसके ऊपर आपको तफसील फराहम करेंगे। इमरान खान साहब से मुतालिक ही एक और ख़बर है जनाब। ऑक्सफोर्ड के चांसलर क्या इमरान खान साहब बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर दिलचस्प चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बन्नू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की हिकमत अमली क्या थी और आज क्या वाक़या वहाँ पर पेश आया, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और फिर आगे चलकर बात करेंगे इस हवाले से कि एक वाक़या आज पेश आया कि जहाँ पर PMLN के एक रहनुमा अंजुम ताहिर को फेंटी पड़ गई है खातून से। ये खातून कौन थी और क्या इस वाक़े के पीछे मुहर्रिकात थे, इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए रिपोर्टर्स से ये बात की कि हमारा एहतजाज जो था वो बिल्कुल पुरअमन था। मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है, और GHQ या कहीं पे भी एहतजाज के हवाले से जब भी बात होती तो ज़ाहिर है कारकुन ये देखते हैं कि कौन आपके साथ किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलविस है, और उसी के ऊपर फिर एहतजाज किया जाता है। तो यूं करके इमरान खान साहब ने कुछ जिक्र ज़रूर किया, लेकिन बाद में रिपोर्टर्स ने इसको यूं हेडलाइंस बनाई कि इमरान खान साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, या उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि GHQ पे हमला करने की या फिर एहतजाज की कॉल उनकी तरफ से दी गई थी। तो कुछ लफ्ज़ों के इजाफे से बात का मतलब कुछ का कुछ बनता चला गया, और उसके बाद ख़ुद PTI भी इस मामले पे चूँकि बैकफुट पर हो गई, तो और ही मौका मिल गया सबको ये कहने का कि बेसिकली इमरान खान साहब ने कोई ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। क्योंकि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमाओं की तरफ से ये बात शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं सिरे से। असद कैसर साहब ने कहा, फिर दीगर लोग आए और उन्होंने कहा, फिर इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें वजाहत दी गई कि इमरान खान साहब ने बेसिकली क्या कहा। तो इन सब का मौक़िफ़ ये था कि GHQ के हवाले से या एहतजाज के हवाले से कॉल की कोई बात इमरान खान साहब ने नहीं की। अब इस सारे मामले के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने अलबत्ता एक डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया, और उनका ये कहना था कि ये ज़ाहिर है 9 मई वाले दिन तो इमरान खान साहब खुद अरेस्ट हो गए थे, तो उस दिन तो उन्होंने कोई कॉल नहीं दी। लेकिन ज़ाहिर है कहीं आप जब बैठते हैं, जब कारकुन ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब पर हमले हुए, उन्होंने उसके डिफरेंट पूरे रेफरेंसेस दिए और कहा कि जी उसके ऊपर ज़ाहिर है कि फिर जहां आपको लगता है कि कोई ज़्यादती कर रहा है, वहीं आप उसके ख़िलाफ़ ही जाके एहतजाज करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। तो अब उसके ऊपर बहरहाल हुकूमत का नैरेटिव ये है कि जी इमरान खान ने बेसिकली एहतजाज की कॉल दी और ये बेसिकली हमले की कॉल थी। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर प्लानिंग थी, जो कि इससे पहले PTI का ही मौक़िफ़ है कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। ये एक स्पॉन्टेनियस एहतजाज था। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कारकुन अपने तौर पर निकले और एहतजाज किया। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो एक गुमगू की कैफियत है। सलमान अकरम राजा इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी GHQ हो या कोई भी और आपका इलाका पाकिस्तान का ही है, और वहाँ पर कोई एहतजाज मना तो नहीं है। कहीं पे भी आइन या कानून में ऐसा तो नहीं लिखा कि यहाँ एहतजाज नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है अगर किसी को लोड शेडिंग का मसला होता है, वो वापडा के दफ्तर के सामने ही जाके एहतजाज करता है। अगर किसी को कोई पार्लियामेंटेरियंस के किसी कानून साजी से इशू होता है तो वो वहाँ पे जाके एहतजाज करता है। तो जब इमरान खान के वर्कर्स ये देख रहे हैं कि इमरान खान को जो मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किया गया, उनके घर पर, या जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए, या जिस तरीके से वाक़यात रूनुमा होते रहे, तो उसके बाद उनके जो वर्कर्स थे उनके हवाले से भी एक ये तासुर यही था कि इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह के जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मिलिट्री की तरफ से हो रही हैं। तो इस वजह से एक जो एहतजाज का मरकज़ बना वो ज़ाहिर है इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन ये सब पुरअमन होना था, और ये कभी भी तरबियत नहीं रही कि जिसको पुरतशद्दुद किया जाए। लेकिन ये कैसे पुरतशद्दुद हुआ, इसके लिए तहकीकात की जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर कैटेगोरिकली ये मौक़िफ़ ले रहे हैं। आज आतिफ खान साहब को भी मैंने सुना, वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे। तो अब कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो PTI के लोग हैं वो इस बात को डिनाई ही कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत इसको यूं ही
لے گی کہ یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی پلاننگ کا بیسکلی ایک اعتراف ہے. لیکن اگین اس کو کسی بھی طرح پروو کرنا کہ عمران خان صاحب خود اس پلاننگ میں انوالو تھے یا نہیں خاصا مشکل کام ہے, کیونکہ اس وقت یہ جو شواہد دے رہے ہیں کہ جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو پولیس اہلکار کانسٹیبل کوئی موجود تھا, تو یہ بات کوئی ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کوئی پلاننگ کر رہے ہوں اور کوئی پولیس کے بندے کو لا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہو. تو یہ بالکل ایک ذہن میں ماننے والی بات نہیں ہے. یا پھر آپ اس کو کوئی ویڈیو آپ کے پاس ثبوت ہو یا کوئی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ اعتراف کر لیں کہ جی ہاں بالکل ایسا ہوا, تو پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ کے بھی ایون گئے ہیں, جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ تھے, کچن کیبنٹ تھی ان کی, وہ بھی یہ ضرور کر گئے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کی اور خداحافظ کرتے ہیں سیاست کو, لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں ہم نے باقاعدہ یہ کوئی پلاننگ کر کے کیا تھا اور عمران خان اس میں انوالو ہیں. تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیلوں میں پڑے ہیں نا, وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی, اور دوسری طرف جو چھوڑ کے گئے ایون انہوں نے بھی. تو یہ بڑا پروف کرنا ایک ٹاسک ہے حکومت کے لیے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے کئی دن پہلے یا کچھ دن پہلے ایسی کوئی چیز پراپر پلان ہوئی, کیسے ہوئی, کس طرح سے ایگزیکیوٹ کی جائے گی, یہ وہ تو اس کو کیسے حکومت ثابت کرے گی, ایک کافی بڑا چیلنج ہے. اور انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کو ریمانڈ دینے کے اوپر چیلنج کیا گیا تھا معاملہ, اس سماعت میں بھی یہ بات جج صاحب کی طرف سے اٹھائی گئی کہ بھائی یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو خود اس میں کسٹڈی میں تھے, اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ تو 3 دن حراست میں تھے اور کسی دنیا سے باہر سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے اس کو پلان آؤٹ کر سکتے. تو بہرحال اب اس کے اوپر لیٹس سی کہ کیا آگے بڑھتا ہے. لیکن بہرحال ایک انٹرسٹنگ خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بڑی زبردست خبر آئی ہے, اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت منفرد خبر ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جیل سے بیٹھ کر, اور میرا خیال ہے یہ بھی شاید ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ کوئی شخص جیل میں بیٹھ کر, اور کسی دوسرے ملک کا بندہ ہے اور جیل سے بیٹھ کر وہ کسی اتنی مایہ ناز اور معروف اور صف اول کی جو یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, اس کا وہ ایک چانسلر بننے کا الیکشن لڑنے جا رہا ہو. یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے ویسے تو, لیکن جن حالات میں پاکستان ہے اس وقت تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے میرا خیال ہے باعث شرم بھی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو باہر کے لوگ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور کون سے گناہوں میں, کون سے مقدمات میں, وہ سب جانتے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں بنیادی طور پر. تو بہرحال اس یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ میں نے انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ویسے تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے بھی چانسلر رہ چکے ہیں, اور اب جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے عمران خان صاحب خود بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. اچھا جی, یہ جو اس میں اگر ہم بات کریں کہ یہ الیکشن کون کون لڑ سکتا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ میں لڑنا چاہوں تو میں بھی اپنا نام فلوٹ کر دوں, یا میاں صاحب نواز شریف صاحب لڑنا چاہیں تو وہ فلوٹ کر دیں. ویسے آپ انٹرسٹنگ ہے یہ بھی سوچنا کہ کیا میاں صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی پوزیشن کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہو. ان کو تو جیل میں بیٹھے یہی فکر ہوتی رہتی تھی کہ بھائی کوئی نہاری نہیں کھانے کو مل رہی, یا مچھر کاٹ رہے ہیں, یا اے سی کیوں اتارنے کی بات کر لی ہے, تو ان کی پریشانیاں یہی ہیں. اگلا جیل سے بیٹھا ہوا کہاں آکسفورڈ کے یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتا پھر رہا. میں نے کچھ دن پہلے بھی اس پہ ویڈیو کی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں, اس سے یقین کا کہ وہ یہ بیٹھ کے جیل میں پلاننگ کر رہا ہے کہ جب میں نے باہر آنا ہے تو کون کون سے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے, وہ مستقبل کی پوری منصوبہ بندی کر رہا ہے. اور اس کے یقین کا ایک عالم ہی الگ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ بیسکلی ان کی کانوکیشن کی طرف سے ہی نام سجیسٹ کیے جاتے ہیں, اور منیمم اس میں 50 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ریکمنڈیشن اگر کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کو کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 50 سے زائد لوگوں نے عمران خان صاحب کو ریکمینڈ کیا اس نام کے لیے, تو پھر ان کی اس کے اندر ریکمنڈیشن ہوئی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب کے مد مقابل کون کون سے لوگ ہیں, ابھی جو امکان ہے زیادہ اس کے مطابق عمران خان صاحب کو سابق وزرائے اعظم جو ہیں برطانیہ کے, بورس جانسن,
ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ٹریسا مے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا ٹونی بلیئر بھی ہو سکتے ہیں مقابلے میں. اس کے علاوہ ایلس اینجلیونی ایک خاتون ہیں جو کہ اپنا ایک ایکیڈمک کریئر رکھتی ہیں, وہ بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. تو مختلف نام ہیں, ابھی دیکھتے ہیں جب تک یہ الیکشن کانٹیسٹ ہوتا ہے تو کتنے نام رہ جاتے ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو بڑے نامی گرامی, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ کے ہی وزرائے اعظم رہ چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی, ظاہر ہے وہ ان کے وہاں کے بندے ہیں, ان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی پاپولیرٹی یا ان کی جو ایک اثر و رسوخ ہے اس کا کیا عالم ہوگا. اور عمران خان صاحب تو ظاہر ہے پاکستانی ہیں. تو یہ جی بڑا ٹف کمپٹیشن ہونے والا ہے. اوور آل اگر ووٹ ہم کریں کہ کتنے ووٹ پڑنے ہیں تو 2.5 کروڑ ووٹرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, اور پہلی دفعہ یہ آن لائن ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. 2.5 کروڑ میں سے 50% سے زائد ووٹ درکار ہوتے ہیں جیت کے لیے, اور اگر پہلے مرحلے میں کوئی بھی 50% نہ لے سکے تو جو کم ووٹ لیتا ہے وہ پھر ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے, اور پھر اس میں جو 50% لے لے تو پھر وہ بن جاتا ہے, اور اگر اس وقت بھی کوئی نہ لے سکے تو تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ یہ ساری جو ووٹنگ کا پروسیس ہے یہ تقریباً اکتوبر نومبر تک کمپلیٹ ہوگا, اور پھر اس کا فائنل اعلان ہوگا. عمران خان صاحب یہ الیکشن جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ میں بھی بہرحال ان کی بہت فین فالوئنگ ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بھی ہیں کیونکہ لوگ ان کو ایک ضمیر کے قیدی کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اور دنیا اسی لیے ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہے مختلف میڈیا میں. تو اتنی آسانی سے شاید وہ نہ ہاریں, لیکن اگر وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں اس بات سے قطع نظر اس الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے, اور میں تو اس کو کافی انجوائے کر رہی تھی ساری سچویشن کو سننا. تو بہرحال جی یہ ہیں ہمارے خان صاحب. اب آگے ذرا بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی خبر ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ دوسری طرف اگر ہم نون لیگیوں کی کاروائیاں دیکھیں تو ان کی ذرا سوچ دیں, کیا ملاحظہ کریں کہ یہ کہاں پہ ہیں. ہماری جی آج نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں دیکھا کہ خاتون جو ہیں ایک نون لیگی رہنما ہیں انجم طاہر, ان کو کوئی پھینٹی شنٹی ماری ہیں. خبر یہ پتہ چلی کہ جی وہاں پہ کوئی ایک شاید غالباً احتجاج ہو رہا تھا یا کیا ہوا, اور وہاں پہ خاتون نے اچانک سے طاہر انجم جو PMLN کے ہیں ان کو گاڑی میں پکڑ کے باہر نکالا گاڑی سے, اور نکالنے کی کوشش کی, اور ان کو تھپڑ وپڑ مارے, مکے مارے, اور دیکھا تو ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. اچھا ویسے تصویر میں کپڑے پھاڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہی خاتون, کپڑے پہلے سے ہی پھٹے ہوئے تھے, پتہ نہیں وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی پھاڑ چکی تھیں یا کیا تھا, لیکن یہ سارا جو ہے منظر دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ وہ مسلسل برا بھلا انہیں کہہ رہی تھیں, گالم گلوچ کر رہی تھیں, اور کہہ رہی تھی کہ یہ عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے اور اس کے خلاف بولتا ہے, اس لیے ہم اس کو مار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بھی دی اپنی اس مار کٹائی کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بے شک مریم نواز یا نواز شریف وغیرہ پہ تنقید کریں یا کچھ بھی, لیکن ہم اس طرح کی ویڈیوز تو نہیں بناتے, ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے, ہاں ہم اپنے لیڈر کو ضرور ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو عمران خان کو انہوں نے ایسا کہا تو اس لیے غصے میں انہوں نے پٹائی لگائی ہے. لیکن بعد میں اگر دیکھا جائے تو خبریں جو ہم نے دیکھی اور جو ویڈیوز دیکھی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے, اور PTI کا یہ کلیم بھی ہے کہ بیسیکلی یہ خاتون کبھی PTI میں تھیں پہلے کبھی, لیکن ان کا نام انیلا ریاض ہے جس کو نیلی پری کہا جاتا تھا عام طور پر, اور یہ کچھ مشکوک حرکتیں کیا کرتی تھیں, اور اس کے بعد پھر تھوڑی قیادت بھی ان سے لا تعلق سی ہو گئی. بعد میں یہ خاتون PTI کا حصہ اس طرح سے نہیں رہیں. اب پھر مزید ان کی کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہیں, اور بھی PMLN کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی پائی گئی ہیں. تو اس کے بعد اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی پلانٹڈ کارروائی تھی, جان بوجھ کر کوئی اس طرح کا یہ پورا ایک پلان کر کے اٹیک کروایا گیا, اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا, ایک شروع ہو گیا پورا میڈیا کا ایک پورا حصہ کہ جی دیکھ لیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کلٹ ہے, اور یہ PTI کے لوگ جو ہیں ان میں عدم برداشت نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ مخالف بات نہیں سن سکتے, یہ مارتے پیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ تشدد کے حامی ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. PTI والوں نے اٹھا کے ساری ویڈیوز پوسٹ کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ تو ان کا اپنا بندہ ہے, اور یہ ساری ان کی پلانٹڈ کارروائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ہمیں بدنام کریں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ پڑا ہے جی, کرنی ہے کارروائی ضرور کرو, اپنے ہی کارکن کی, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ساری جو ہے اب سٹوری سامنے آئی ہے بعد میں, تو بڑی عجیب و غریب سی یہ حرکتیں ہیں, اور پتہ نہیں اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہوتے ہیں.
آخر میں تھوڑی بات کروں گی جو میں بنو کے حوالے سے، چونکہ بنو کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑا یہاں پر سیریس قسم کا پرابلم چل رہا ہے امن و امان کے حوالے سے، اور پھر جو واقعہ اس دن پیش آیا مارچ میں وہ بھی سارا آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو اس کے بعد آج ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھنے میں محسوس ہوئی، کیونکہ بڑے دنوں بعد ہم نے اس قسم کی ویڈیو دیکھی کہ عوام جو ہیں وہ اتنا خوش ہوں اور اتنی نعرے بازی کر رہے ہوں اپنے اداروں کے حق میں۔ میں بات کر رہی ہوں بنو پولیس کی۔ آج یہ کارروائی عمل میں آئی ہے یا شاید اب کل ہو، میں ایگزیکٹلی نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ ہے آج کل کی ہی کارروائی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بنو پولیس نے وہاں پر کچھ اسلحہ بردار لوگ، کچھ شرپسند عناصر، مسلح افراد جو کہ بھتہ خوری میں بھی مبینہ طور پر ملوث تھے، لوگوں کو ٹیررائز کر رہے تھے، ان کو وہاں پر کارروائی کر کے پکڑا۔ اور وہ جب یہ لوگوں کو لے گئے وہاں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے، تو اس دوران بنو کے جو شہری تھے وہ زوردار نعرے بازی کر رہے تھے بنو پولیس کے حق میں، اور وہ خوش تھے کہ بنو پولیس نے یہ مسلح افراد کو، دہشت گردوں کو پکڑا ہے، اور وہ ان کے حق میں بنو پولیس زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی پولیس ہے یا جو آپ کے لوکلز ہیں وہ یہ شاید چاہتے ہیں کہ پولیس کی مدد سے یہ جو آپریشنز ہیں یا کوئی بھی آپ نے کارروائیاں کرنی ہیں شرپسند عناصر کے خلاف، ان کی مدد سے کی جائیں۔ اور وزیر اعلیٰ نے آج اسپیشل ہدایت پر یہ سارا جو ہے پولیس کو استعمال کر کے اس طرح سے یہ کارروائی کروائی ہے، خبریں یہ آ رہی تھیں۔ تو اگر یہ ایسی کوئی پراپر منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، کیونکہ جب تک لوکلز کی سپورٹ نہ ہو آپ کوئی بھی مجرم جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے، اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر افواج پاکستان کے ساتھ بھی وہاں پہ کوئی آپ کو آپریشن کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ کو کولیبریشن سے کرنا پڑے گا۔ ان کی سپورٹ اگر لوکلز کریں گے، وہاں کی پولیس کرے گی، وہاں کی سیاسی قیادت کرے گی، تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی خوشائند خبر ہے۔ بنو میں اگر کوئی اور لوگ بھی ایسے مسلح ہیں ان کا پکڑا جانا ضروری ہے تاکہ یہاں پر امن آ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے۔